अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मामला ये है कि 28वीं तरमीम का ये तो किसी को मालूम नहीं है कि ये कब आएगी, क्योंकि जब 27वीं तरमीम की भी बात हुई तो बिलावल साहब के उस ट्वीट के बाद अचानक से सारा कुछ हो गया और सब देखते ही रह गए। लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी अभी से आमने सामने आ चुके हैं। वैसे तो नून लीगी जो वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने इस बहस को इनिशिएट किया था, जिसमें NFC अवार्ड की बात की, सेहत की बात थी, तालीम की बात थी, आबादी की बात थी, बल्दियाती निज़ाम की बात थी, लेकिन साथ ही नए सूबों की बात भी हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि 28वीं तरमीम में नए सूबे जो बनाने हैं उसके हवाले से कोई कानून में आईनी तरमीम हो सकती है उसके तरीकाकार के ऊपर, यानी कि इससे अखज़ ये किया जा सकता है कि जो तरीकाकार बहुत मुश्किल है कि सूबाई असम्बली से भी पास करवाया जाए और फिर मामला जो है वो ऊपर वफाक में भी जाए, तो ये जो कानून की तब्दीली का उन्होंने तज़किरा किया है तो ये भी हो सकता है कि कोई आसान तरीकाकार वज़ा कर दिया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो जवाब में ये कह रहे हैं कि सिंध कोई केक नहीं है कि जिसको बांट लिया जाएगा, यानी कि सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही है। और 18वीं तरमीम के कुछ मामलात, NFC अवार्ड खुसूसी तौर पर जिसको रोल बैक करने के हवाले से पीपल्स पार्टी पहले भी बात करती रही है कि ये नहीं होगा, लेकिन 28वीं तरमीम के हवाले से MQM के रहनुमा कह रहे हैं कि जब होनी होगी तो ये हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि सूबों की बात करके क्या NFC अवार्ड के ऊपर कम से कम पीपल्स पार्टी को मनाया जा सकता है या नहीं मनाया जा सकता। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम पास हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन 22,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिए गए हैं। और असद कैसर साहब इस हवाले से कह रहे थे कि 26वीं और ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत की जानिब से की गई है ये अवाम के मफाद में नहीं है और इसको वो आइन से मुतसादिम भी करार दे रहे थे। उन्होंने क्या कहा असद कैसर साहब ने, वो आपको सुनाते हैं। हम भरपूर मजम्मत करते हैं कल जो अलीमा आपा और उनकी नूरिन बीबी और डॉक्टर उस्मा के साथ जो रवैया रखा गया है। एक तरफ फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से आ रही है, अवाम की मैंडेट उसके पास नहीं है, वो कानून पे कानून बना रहे हैं, वो अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट कर रहे हैं। और खासकर जो 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम जो की गई ये किसी तौर पर अवाम के मफाद के मुताबिक नहीं है। के अलावा बात करेंगे, वज़ीर आला KP कह रहे हैं कि मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। और कल जो अडयाला जेल के बाहर हुआ बानी PTI की बहनों के साथ, इस पर भी हम बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो ये कि 28वीं आईनी तरमीम जो है इसकी अचानक से बात आ गई। वफाकी वुज़रा जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, इनिशिएट उन्होंने ही किया है इस मामले को, और अब MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। MQM को जो एतमाद दिया गया था वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि 28वीं तरमीम में ये आगे जाके देख लेंगे, आपको लगता है कि उनको फुल पता है कि ये होना ही होना है और हमारे साथ कमिटमेंट जो है वो अच्छे लेवल पे हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था ये सारी बातें जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही, अगर हम कल के प्रोग्राम को देखें तो ये सारी बातें मैंने कहा था कि इस्लामाबाद से मैं आ रहा हूँ और इस्लामाबाद में ये चीज़ें कर दीजिए। अब 28वीं आईनी तरमीम जो है ना, 27वीं आईनी तरमीम करने वाली 4 जमातें जो हैं वो फंस गई हैं। अच्छा, सूबों के मामले पर मुस्लिम लीग नून राज़ी नहीं है, एक बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये खबर दी थी पंजाब में 4 सूबे बनेंगे, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी। ये 4 सूबे पंजाब के। KP में 2 सूबे हैं, 3 की बात हो रही है लेकिन अभी तक 2 सूबे फाइनल हैं। अच्छा, सिंध के अंदर 2 सूबे, बलोचिस्तान में 4 सूबे, यानी अगर आप देखें तो ये 12 सूबे हाँ जी बन जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में सिंध की तकसीम, सिंध में सूबे मंजूर नहीं है। पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में 2 चीज़ें थी, 73 का आइन, 18वीं तरमीम। 73 का आइन तो 27वीं आईनी तरमीम में गया जी, काफ़ी हद तक। अच्छा, तब्दीली होनी चाहिए आइन में, कोई शक नहीं इसमें,
جو چیزیں غلط ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے, جو ٹھیک ہیں ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے. وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے. 18ویں ترمیم جس پہ بڑا نعرہ لگا تھا, اس پر کل کی شٹ اپ کال دے دی گئی ہوئی ہے, انہیں مل گئی ہوئی ہے جس نے بھی 18ویں ترمیم پر اور صوبوں پر پھڈا ڈالنا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو آج کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو اگر تبدیل کیا جائے گا, رول بیک کیا جائے گا, تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے, ہم اس کے حق میں ہوں گے. مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت اچھے خاصے ووٹ رکھتی ہے, سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اندر بھی. اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جو سوٹ کرتا تھا اس نے وہ کر لیا, اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کو ایک وزیر اعظم شپ بھی مل گئی, دوسری کی وہ آس لگا کر بیٹھے ہیں, تیسرے پہ وہ کام شروع کر چکے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل جو چیز ہے, اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ وفاق میں بھی وہی ہیں, پنجاب میں بھی وہی ہیں. اگر ختم بھی ہو جائے کہ جتنے فنڈ چاہیے ہوں گے وفاق سے انہیں پھر بھی مل جائیں گے کسی نہ کسی زمن میں, اگر نہیں بھی ہو. اب پیپلز پارٹی کسی صورت میں نہیں چاہتی. اچھا, اب نون لیگ کا پھٹا کہاں پڑے گا؟ وہ صوبوں کی تقسیم نہیں چاہتی. وہ کس طرح چاہیں گے کہ پنجاب میں 4 صوبے بن جائیں؟ جی پنجاب میں وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے, پاور شیئرنگ تو نہیں چاہیں گے. ٹھیک, آگے آپ آ جائیں, اس میں صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے, وہ ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف کبھی بھی صوبوں کے خلاف نہیں جائے گی. بلدیاتی نظام بھی سوٹ کرے گا ان کو. سر جو ہے اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں وہ کے پی میں تو ہوئے ہیں, بلدیاتی نظام بھی ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کو یہ صوبوں والا معاملہ بھی سوٹ کرتا ہے, لیکن این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ, این ایف سی پہ وہ چیخیں گے, این ایف سی پہ وہ سٹینڈ لیں گے, لیکن ان کا سب سے کم جو ہوگا نا, سب سے تھوڑا جو معاملہ ہوگا ان کا رسک ہوگا نا. باقی بچارے ویسے تو آئی شکنجے میں. اب وہ 4 جماعتیں جنہوں نے ووٹ لیے تھے, مثلا اے این پی کس لحاظ سے جائے گی اس معاملے پہ, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ آ جائیں باپ پارٹی, اسی طرح آپ آ جائیں پیپلز پارٹی, اسی طرح آ جائیں مسلم لیگ نون. یہ 4 جماعتیں کوئی ایک پہ متفق تھا, دوسرے پہ نہیں ہے, کوئی دوسرے پہ ہے تو تیسرے پہ نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ نئے صوبے جو بنیں گے ان کے لیے طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور یہی بات آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ محتاجی ختم کریں گے, بلیک میلنگ ختم کریں گے 28ویں آئینی ترمیم میں, کہ جناب یہ جو ہوتا ہے نا کہ مجھے نہ دیا ووٹ تو میں ایسے کر دوں گا, مجھے نہ دیا تو میں ایسے کر دوں گا, مجھے نہ دیا تو ایسے کر دوں گا, ہم یہ کر دیں گے. اب اصل یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں نا, اور کل بھی ایک سوال ہوا تھا, آپ نے کیا تھا کہ کیا تحریک انصاف تحریک چلانے جا رہی ہے, تو آواز آئی تھی کہ جی ابھی تک نظر نہیں آ رہا. بھائی وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کہ ذرا کہیں یہی تحریک نہ چلانا شروع کر, دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں کیا پھٹے بازی شروع ہوتی ہے, ان کے آپس میں کیا چیزیں شروع ہوتی ہیں. مگر مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہے آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے, وہاں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. تو پہلے چیزوں کو توڑا جاتا ہے. کسی وقت بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے تحریک انصاف کے مذاکرات ہو سکتے ہیں, وہ تو چاہتے مذاکرات ان سے ہے نا, وہ تو کسی اور سے نہیں چاہتے. تو جب ایک بندے کو سوٹ ہی ایک چیز کر رہی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے اب یہ معاملات جو ہے یہ جماعتیں گئی ہیں پھنس, وہ کہتے ہیں نا جان آگی شکنجے بیچ نکلے گی میں. اب جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پہ بڑے بنگڑے ڈالے تھے, تو اب بنگڑے ختم ہو گئے ہیں. اب وہ پریشان بیٹھے ہیں کہ اگر واقعی 28ویں آئینی ترمیم جس کی فیصل واڈا نے بھی انہوں نے سب سے پہلے اور آج یہ جو بات کر رہے ہیں نا مصطفیٰ کمال صاحب, یہ مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں یا کروائی جا رہی ہیں؟ کنوے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کچھ اور لوگ بھی کنوے کریں گے. اب ان ساری چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کام پہ گیا جی. ران صاحب, میں نے ثاقب صاحب کی طرف جانا ہے, مجھے یہ بتا دیں کب تک متوقع ہے, آپ کی کوئی بات ہوئی ہے, کوئی آئیڈیا, کوئی تجزیہ؟ یہ اتنی تیزی سے آنی ہے جتنی 27 میں آئی تھی. اچھا, کم تیزی نہیں ہونے جائے. دسمبر میں بھی آ سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں دسمبر اچھا موسم ہے, بڑا اچھا موسم ہے. یا ہیپی نیو ایئر بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں اگلے ہفتے بھی آ سکتی ہے. اچھا, اور یہ نومبر جو ہے نا, اتنی ارجنسی ہو سکتی ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ غور کریں نا, باقی لوگوں نے اپنا حصہ لے لیا,
اصل تو اس ترمیم میں دیکھیں، ایک بات کسی کو اچھی لگے بری لگے، اس 27ویں آئینی ترمیم میں ایک چیز پر کسی نے بحث نہیں کی اور وہ اچھی بات ہے، وہ ہے قومی مفادات، قوم کا مفاد، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے استحکام، اس پر سب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ بات ہو رہی تھی صدر پاکستان کے استثناء پر، بات ہو رہی تھی دیگر معاملات پر، تو وہاں پہ جنہوں نے لیا ہے تو اس کے بدلے کچھ دیں نا بھائی، جنہوں نے جو لیا ہے اس کو وہاں، اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لقمہ آ جائے کہیں سے کہ جناب کو 2 سال 2.5 سال یا 3 سال اسمبلی کی مدت بھی بڑھا دی جائے، یہ بھی آ سکتا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے۔ نہیں تو پھر آپ اس پہ اس لفظ پہ معذرت کیوں کر رہے تھے؟ اگر مدت ہی بڑھا دی جائے گی تو لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کسی نے رن صاحب اس پہ بھی بات ہوگی کہ مینڈیٹ اتنے سالوں کا لے کے آپ آئے ہیں، چاہے مینڈیٹ پہ جتنے بھی سوالات ہوں، تو کیا اسی اسمبلی کے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا آگے سے کرنا چاہیے؟ اس پہ بھی خیر بات ہوگی۔ ثاقب صاحب، 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، رانا صاحب کو تو لگ رہا ہے کہ بہت جلد بازی میں 28ویں ترمیم بھی آ جائے گی، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات 27ویں ترمیم کے دوران ہی طے ہو گئے تھے؟ نہیں حمزہ، معاملات تو طے نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی پیپلز پارٹی اس پر میرا خیال جو ہے وہ جلدی میں راضی ہو سکے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے جب 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو اس وقت جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس کے فلور پر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ نہیں چھیڑ سکتا، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا یا ترمیم نہیں لا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک تو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بڑا سخت رد عمل آیا کہ جو 18ویں ترمیم کو ہم نہیں چھیڑنے دیں گے، اور اسی کو گیو اینڈ ٹیک اسی طرح ہی ہوا کہ، اور یہ جو وہ اندازے بھی لگائے جا رہے تھے، پھر پیپلز پارٹی نے بڑا واضح موقف بھی لیا۔ لیکن پچھلے 3-4 روز سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر رانا ثناء اللہ جو سینئر وزیر ہیں حکومتی، انہوں نے بات کی، پھر میڈیا کے حلقوں میں بھی یہ بات آنا شروع ہوئی، پھر جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں انہوں نے بات کرنا شروع کی، اور انہوں نے تو اس حد تک بات کر دی کہ کوئی اور فارمولا بھی لگایا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ حکومت کے پاس جب سے 2/3 میجورٹی آئی ہے، اب وہ آگے سے ہی سوچتی جا رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی پر پریشر تو بڑھے گا اور اس کا کوئی راستہ بھی جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے، اور میری سکس سینس یہ کہہ رہی ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہوگی، ایک تو وہ کچھ جلدی ہی آنی ہے، مطلب یہ نومبر چل رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دسمبر میں وہ آ سکتی ہے ممکنہ طور پر، یہ خبریں شہر اقتدار میں بھی گرم ہیں۔ اور دوسرا، 18ویں ترمیم کو بھی چھیڑا جا سکتا ہے، میری یہ انفارمیشن بھی ہے، اور اس حوالے سے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ جو ترمیم آئی تھی 27ویں آئینی ترمیم میں، ان کو 28ویں آئینی ترمیم میں ان کی منظوری لینی ہے، لیکن اس کا راستہ اب کیسے نکلے گا؟ پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم میں تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہے، وہ ہمیں نظر آیا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت لینا اور یہ باقی معاملات سکنا والا، لیکن جو 28ویں ترمیم ہوگی وہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا یا وہاں پہ بدمزگی ہو سکتی ہے۔ اب بدمزگی کیسے ہوگی، اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا، یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ٹھیک ہے، بدمزگی کے چانسز موجود ہیں۔ ثاقب صاحب، رہنما تحریک انصاف نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پنجوتا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجوتا صاحب، پہلے چلے 28ویں ترمیم پہ بات کر لیتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ابھی تک کسی نے ٹچ کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ جی 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی اس میں ووٹ نہ کر رہی ہو، لیکن آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سوٹ کرتی ہوں؟ جیسے ہم علی ظفر صاحب کا بھی ابھی بیان جو ہے وہ سنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے صحت والا معاملہ بھی اچھی بات ہے اور دیگر پاپولیشن کے ریلیٹڈ بھی چیزیں اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کلیئر موقف ہے جی کہ ہم کسی صورت کسی بھی ترمیم کو نہ ہم نے پہلے سپورٹ کیا نہ ہم آگے سپورٹ کریں گے جی۔ یہ 28ویں ترمیم چھوڑ کر 128ویں ترمیم لے کر آ جائیں، جو عمران خان صاحب کا خوف ہے ان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے یہ استثنا لے رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ملک میں کسی نے استثنا لی ہو، آپ ڈاکہ ماریں، چوری کریں، آپ قتل کریں، جو مرضیاں کریں،
یہ ساری کی ساری کارروائیاں کہ ججز کو اٹھا کر کسی اور عدالت میں پھینک دیے جائے، انتظامیہ کے نیچے تمام عدلیہ کا کنٹرول، ہر طرح کی جو جورسڈکشن لی گئی ہے، یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹچ نہ کرے، وہ عمران خان وہ رہا ہو کے ان کے اوپر کیسز نہ کریں، کیونکہ جتنا ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کے سے بچنے کے لیے، یعنی نیکسٹ جو انہوں نے کارروائیاں یعنی جو ریسنٹلی ظلم کیا ہے اس کے اوپر کارروائی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ساری ترمیم کی ہے، اور مزید بھی وہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں رہنماؤں کے بیان، میں فیصل واڈا کا دیکھ رہا تھا اور دیگر نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہمارے پاس بندے ہیں، یعنی کتنا اور ڈٹھائی کی بات ہے کہ اوپنلی آ کے پوری قوم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ لاکھوں ووٹ سے ایک نمائندہ آتا ہے تو اس کو ہم خرید کے کسی اور معاملے کے اندر اس کو انوالو کر کے اور ہم اس سے ووٹ بھی لیتے ہیں اور آپ کی مرضی کے خلاف ترمیم کر کے اس آئین کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ باعث شرم جو ہے یہ بات ہے، اور پوری قوم جو ہے، پورا ہر پاکستانی اس کی مذمت کرتا ہے کہ ایسے لوگوں، ایسے کرداروں کو بھی کسی ایوان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ رہ گئی کہ آپ نے جو آج ٹاپک چھیڑا ہے یہ 27ویں ترمیم کا، یا آپ نے دوسرا جو ذکر کیا ہے ملاقاتوں کا، تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ صحیح ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں۔ ادروائز میں مختلف چینلز کے اوپر گیا، پروگراموں کے اندر گیا تو ایک ہی ٹاپک تھا جی مذمت کرتے ہیں جی۔ میں نے کہا جی میں نے کیا کر دیا جو مذمت کرنی ہے؟ پہلے 9 مئی پہ کتنی مذمتیں آپ نے اٹھا کے ہوتی دیکھی ہیں۔ پھر دوسرا جی جریدے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جی؟ تو بڑی ایک میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے آئین کی، اور جو پاکستان میں صورتحال ہے، جو بنیادی حقوق سلب ہیں، جس طرح کل ٹریٹمنٹ کی گئی اڈیالہ جیل کے باہر بہنوں کے ساتھ، میں خود وہاں موجود تھا، ہمارے اوپر پانی چھوڑا گیا اور پھر دھکے مارے گئے، گھسیٹ کے، ہاتھاپائی کر کے، تشدد کر کے، کارکنان کو جیل میں ڈالا، بہنوں کو حوالات میں ڈالا، یعنی قیدی وین کے اندر ڈالا، اور اسی طرح بہنوں کو جو ہے اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ حراست میں لیا۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے ماشاء اللہ سے بھی بری صورتحال اس وقت پیش ہے۔ تو ہم بالکل اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ سی ایم کے پی جو ہیں اسلام آباد کے اندر پہنچ چکے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ ملاقات کے لیے پھر جائیں گے، وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ پوری جو ان کے لسٹ کے اندر نام ہے منسٹرز وغیرہ کے، وہ بھی جائیں گے اور وہاں جا کر ملاقات کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں ملاقات جو ہے ہم کوئی اٹھ کے ایویں نہیں چلے گئے، ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس کی روشنی کے اندر ہم جاتے ہیں، اور رول 92 جو جیل مینول ہے 1978 اس کے مطابق آپ کوئی بھی قیدی فیملی مل سکتے ہیں۔ نہیں حیدر مچودہ صاحب، آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے۔ کل کیا آپ بھرپور طریقے سے جا رہے ہیں، اور جو ایک دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا وہاں پہ، وہ بھی کل آپ دھرنے میں بھی ہوں گے، یا وہ علیمہ خان سے بہنیں ہوں گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلے دنوں ایک بڑا شور مچا اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک کالم چھپا، اور ایک ادارے میں، ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر میں ایک سٹوری چھپی، تو آپ لوگوں نے اس کے خلاف کیا کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، ہر جانے کا نوٹس یا کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس سارے معاملے کا مقصد کیا تھا، اس ٹائم کے اوپر یہ لانچ کرنا، اس کا ارادہ کیا تھا؟ وہ ارادہ واضح ہے جو کہ سارا ڈیلیوٹ ہو گیا، کہ کس طرح اس قصاب کے اوپر بھی جا کر پریشر ڈالا گیا کہ آپ ہمارے اس حوالے سے جو ہمارا مضمون ہے، جو ہم نے ایک من گھڑت سٹوری بنائی ہوئی ہے، اس پہ گواہ بنے۔ وہ ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے کہ اس کا کیا بیان ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے آ کر یہ بات کرتے رہے کہ کسی طریقے سے آپ بتاؤ کہ کھوپڑیوں اوپر پھینکی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاگل ہیں، میں شروع سے ان کو گوشت دیتا ہوں، کوئی اگر صدقہ دیتا ہے اور اس میں بکرا دیتا ہے یا بکری دیتا ہے یا کوئی بھی چیز دیتا ہے، تو اس میں آپ جو ہے اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ میں جو ہے نہیں، میں یہ جادوگر بن گیا ہے کیونکہ یہ صدقہ دے رہا ہے۔ نہیں حیدر صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ عدالت کا آپ نے رجوع کیا ہے؟ جس طرح اگر یہ غلط سٹوری ہے تو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے نا۔ اس کا آپ کو ہم حوالہ دے دیتے ہیں۔ ڈیلی میل نے سٹوری چھاپی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، انہوں نے جا کے کیس کیا، ڈیلی میل نے اس پر معافی بھی مانگی۔ آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے ان عدالتوں میں؟ ان عدالتوں سے آپ کو امید نہیں ہے؟ دیکھیں ہم بالکل اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی ذات کے حوالے سے یہ بات ہے اور یہ کالم چھاپا گیا ہے، عمران خان کے خلاف جس نے بات کی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے وہ ضرور عدالت کے اندر سے لے کر بھی گئے ہیں، لیکن ان کے خاندان کا معاملہ ہے تو خاندان کی بات جو ہے
وہ عدالتوں میں لے کر ہم نے مزید اس کو گھسیٹنا ہے یا کیا کرنا ہے، ڈیفینیٹلی خان صاحب سے ہم مشاورت کریں گے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ڈیلے بھی ہے۔ باقی کوئی یہ سمجھے نا کہ ہم جو ہے وہ پتنی جھوٹے ہیں تو اس لیے اس طرف بڑھ نہیں رہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جتنے کیسز بنائے ہم ہر اس کیس کے اندر جائیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہمارا کپتان سرخرو ہوگا، اور جو انہوں نے کارروائی دوسرا کل وزیر اعلیٰ کے پی دھرنے میں بیٹھیں گے، دھرنا دے رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ، اور آپ لوگ جا رہے ہیں، بھرپور جا رہے ہیں، یا جتنے روٹین سے لوگ ہیں وہی ہوں گے؟ جو لسٹ کے مطابق ہم نے نام بھجوائے ہیں وہ جائیں گے، باقی ان کے ساتھ کوئی اور دوست ہوں گے تو وہ کل نظر آ جائے گا۔ باقی ادھر بیٹھنا یا ادھر انتظار کرنا وہ تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کل نظر آ جائے گا، کوئی چیز پہلے بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، لیکن ایک تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ کل جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، چلیں آپ لوگ وہاں پر موجود تھے، چند لوگ وہاں پر موجود تھے، مینا خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، شاہد خٹک صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا، پھر جو ہمارے صافی دوست وہاں پر تھے وہ کچھ بتا رہے تھے، لیکن جو سینئر لیڈرشپ ہے 10-12 گھنٹے ہو گئے تھے وہاں پر، بہنیں موجود تھیں، جو اس وقت کی قیادت ہے وہ کہاں پر تھی؟ ان پر تنقید ہو رہی تھی، سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پر؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ تنقید کر کون رہا تھا، یہ کون یہ بات کر رہا تھا؟ یہ وہی لوگ بات کر رہے تھے جو مذمت نہیں کر رہے تھے بلکہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ فلانا بندہ کدھر تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ وہاں پہنچے، سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہلے موجود تھے، بعد میں ان کو 6 بجے کہیں جانا پڑا، انہوں نے ٹائم رکھا ہوا تھا، میٹنگ تھی ان کی، اور ہر ہفتے اسی طرح ہوتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اب سی ایم کل بیٹھے گا، آئے گا، وہ وہاں کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے واپس ہی آئے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے اکیلا چھوڑا ہے، ہم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ کل پیشی کے اوپر پارلیمنٹیرین آپ نے دیکھا نہیں بھی تھی پیشی، تو تب بھی سپریم کورٹ کے سامنے تک احتجاج کیا پارلیمنٹ سے نکل کر ہمارے پارلیمنٹیرین نے۔ تو ہم تو ہر جگہ آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن جو مذمتیں ہم سے کروانا چاہ رہے تھے آج انہوں نے کتنی مذمتیں کی ذرا ان سے پوچھیے۔ اچھا، یہ ایک بات کی ہے کہ شاہد خٹک صاحب نے کہ خدشہ ہے کہ بلوچستان منتقل کیا جا سکتا ہے اڈیالہ سے۔ دیکھیں جب کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو مجمع ہے اس کو آپ اڈیالہ جیل لے کر جائیں، تو وہ گفتگو انہوں نے کی کہ جب بھی ہم کو اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ لے کر جائیں، اور جیسے انہوں نے 9 مئی کو آپریشن کیا تو اس طرح سے عمران خان کو وہاں سے ان کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے یا کہیں اور نہ شفٹ کرنے کی طرف یہ بڑھ جائیں، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، لیکن پہلی دفعہ بھی ہم ڈی چوک آئے، اس کے بعد بھی ہم ڈی چوک آئے، ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بیسیکلی ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنا ہے، پریشر بنانا ہے، تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہم ہر طرح سے بنائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت آئسولیشن کے اندر ہیں، ان سے 2 ہفتوں سے ان کی فیملی کی کسی شخص کی، عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی بھی فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور کل انہوں نے کپڑے وغیرہ دینے تھے وہ بھی نہیں دینے دیے، اور جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وکلاء ہوں، ہماری وہاں پر بہنیں موجود تھیں وہ ہوں، ہمارے چھوٹے بچے وہاں پر موجود تھے، 12 سال کے ایک بچہ تھا وہ ہوں، یا خان صاحب کی فیملی ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، منسٹرز ہوں، کسی کو نہیں وہ دیکھ رہے تھے، بس اوپر سے حکم آیا ہے، بس اس حساب سے جو ہے کالر سے پکڑ کر لوگوں کو گھسیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، قیدی وین کے اندر بند کیا، یہ سارا آپ نے دیکھا۔ تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، یہ سب آپ بتا رہے ہیں کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، یہ سب بھی ہو رہا تھا، 27ویں ترمیم بھی ہو گئی، آپ کے وزیر اعلیٰ کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، تو یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے کیا؟ گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کل بھی سارا کچھ ہوا، آج کسی نے احتجاج نہیں کیا باہر نکل کے، اب معاملہ کیا ہے؟ ہیزیٹیشن ہے، کوئی خوف ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی مومنٹم نہیں بنا پا رہی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بے شک آپ جیلی طریقے سے آئے بیٹھے ہیں، اگر آپ دنیا میں مثالیں لگا لیں یا اسلامی ریاست کی مثال لگا لیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد اگر آپ کے اوپر، حکمران کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے نا تو وہ اس فرد کو بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا ہو، اسلام آباد ہو، لاہور معین قریشی صاحب نے، سندھ ہو، ہر جگہ سے بلوچستان میں پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اور وہاں یہی آواز بلند کی گئی ہے کہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں، اور عمران خان کی بہنیں اگر ملنے کے لیے گئی ہیں جو عمران خان جمہوریت کی خاطر آج جیل کے اندر ہے، تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ان کی فیملی کے ساتھ؟ یا پارلیمنٹیرین جو لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں، یا کوئی ایم پی ہے جو لاکھوں ووٹ لے کر آتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں، وکلاء کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہم آواز بلند کریں، آگے ہمارا واسطہ بے شرموں سے پڑا ہوا ہے
हम बिल्कुल पहले भी हमने एहतजाज किए, 8 से 10 किए, 26 जो 8 फरवरी है इलेक्शन के बाद, उसके बाद भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आपको पता है कि सामने बंदूक होती है, इस तरफ से निहत्ते लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे कारकुनान हर दफा पहुंचते हैं, लीडर पहुंचते हैं, हम खड़े होते हैं, हम भागे नहीं हैं, हम के ऊपर नहीं बैठे, हमने शाम नहीं दिया, हमने मुल्क नहीं छोड़ा, हम ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं और हम पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह आप कह रहे हैं कि आप ग्राउंड में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका नईम हैदर पंजोदा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है जमात उलमा इस्लाम फे के। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप लोग वो जमात हैं कि जिन्होंने वहाँ पर खड़े होकर वोट किया खिलाफ 27वीं तरमीम के, तो अब 28वीं तरमीम का हम शोर सुन रहे हैं। पहले तो मैं मौलाना साहब के हवाले से बता दें कि मौलाना साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं और मौलाना साहब क्या जहन रखते हैं? कोई तहरीक का आगाज़ हो सकता है या फिर बयानात की हद तक ही सिर्फ रेजिस्ट किया जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका जनाब। बात यह है कि मौलाना साहब बांग्लादेश से अभी थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं और इंशाल्लाह कल रात को या परसों सुबह किसी वक्त भी यहाँ पहुंचेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में। और इसी तरह मौलाना साहब ने 23 तारीख को इतवार के दिन हमारी मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया है और उस इजलास में बहुत अहम फैसले मुतवक्को हैं, जिसमें खुसूसन 27वीं आनी तरमीम के हवाले से और इसी तरह मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इसी तरह मजबूई सियासी सूरत हाल के हवाले से और इलाकाई सूरत हाल, जिसमें इलाकाई सूरत हाल में तमाम इर्द गिर्द के ममालिक की ये सारी चीजें डिस्कस होगी। और मेरा ख्याल है कि इजलास 24 को भी जारी और सारी रहेगा, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत दूरस फैसले होंगे और आवाम के सामने और आपके सामने, मीडिया के सामने हम लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा गौरी साहब, अब तो 27वीं तारीख आईनी तरमीम जो है ये तो अब पुरानी हो गई, इसलिए कि 28वीं की जो है वो आमद है। और आज MQM ने वाज़े कहा है कि हम 18वीं तरमीम जो है उसको रोल बैक करने के हक़ में है। मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप ने इशारा भी दे दिया है, नए सूबों की बात भी शुरू हो गई है और NFC वार्ड जो है होता है, उनकी जो रकूम होती है, उनकी कटौती जो मुस्लिम मद में होती है उसकी बात भी हो रही है और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इस 18वीं तरमीम अगर को ख़त्म किया जाता है या उसे छेड़ा जाता है और नए सूबों के मामले में क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा, क्या आपकी पॉलिसी होगी, आपकी क्या राय होगी? जी गौरी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नए सूबों का तश्कील एक बहुत ही हसास मामला जी नए सूबों की तश्कील जो है एक बहुत ही हसास मामला है और खुसूसन सूबा सिंध में उसके लिए बहुत ही एक नेगेटिव राय पाई जाती है। कम अज कम वहाँ के लोगों को, वहाँ की सियासी जमातों को, वहाँ की क़यादत को हमें एतमाद में लेना होगा और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, कोई इंतजामी मामला पे अगर सूबे कहीं बनते हैं, लेकिन वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की क़यादत जो है उनको एतमाद में लिया जाए, इंतशार ना बढ़ाया जाए। और अगर सिंध की क़यादत को एतमाद में आप ले लेते हैं, वहाँ के इंतजामी क़यादत को लेते हैं, जो कि इस वक्त सिंध का ये हसास तरीन मामला है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद कोई और चीज़ सोची जा सकती है। और दूसरी बात ये, इस तरह की चीज़ें बहुत अरसे से फैलाई जाती हैं ताकि उसमें सबका रद्द-ए-अमल पार्टियों का और दीगर हज़रात का आ जाए, फिर इसको लेके आगे बढ़ा जाए। मैं समझता हूँ कि अभी दिल्ली दूरस्थ, अभी बहुत मुश्किल है इनके लिए इस तरह के फैसले करना। अभी 27वीं तरमीम इनके गले पड़ी हुई है, 26वीं कोर्ट में पड़ी हुई है, तो आगे बढ़ना मैं समझता हूँ कि MQM वाले मेरे दोस्त हैं, तशरीफ लाए थे हमारे पास, उन्होंने बल्दियात के हवाले से बड़ी मेहनत की हुई है, एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील थी, उन्होंने हमें समझाई भी, सुनाई भी और देखी बाई हैंड भी देखे गए, जिसको हमने बाद में रीड भी किया। तो मैं समझता हूँ उन बेचारों को लॉलीपॉप दे दे के उनको आगे मजीद ले जाएंगे। और इसी तरह 28वीं का लॉलीपॉप है, पहले 27वीं के था, फिर 26वें भी उनको कहा गया था, तो उस वक्त भी हमसे मिले थे और उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश यही थी कि बल्दियात में तरमीम हो। तो 26 में भी उन गरीबों को लॉलीपॉप दिया गया, 27 में भी दिया गया और 28 का भी अब लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अलबत्ता वो इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। एक सेनेटर ने अलमे बगावत बुलंद किया, उसने अपनी ज़मीर की आवाज़ उसने कहा कि मुदर गए हैं। उसके ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि आपने कहा था, आपने हमारे प्रोग्राम में, कि जिन लोगों ने बलूचिस्तान में वोट दिया है हम उनको शोकास दे के फारिग कर रहे हैं, वो अभी तक मौजूद हैं।
تو یہ سینیٹر صاحب جو ہیں یہ بھی موجود ہیں، تو ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح چلے گا؟ کیا آپ کی جماعت اس پہ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے اس نے سینیٹر صاحب نے جس دن ووٹ دیا ہے اسی دن چند دنوں کے اندر ہی ہم نے اسے اپنی پارٹی سے خارج کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو طریقہ کار ہے جو بھی ہے، اور بلکہ ہم نے انہیں کہا ہے ریٹرن میں جو ہم نے خارج کیا، اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دے، کہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ووٹ وہ کیوں استعفیٰ دے گا؟ انہوں نے ووٹ دیا ادھر، وہ آپ کو کیوں استعفیٰ دے گا؟ دیکھیے، اخلاقی طور پہ، ورنہ پھر ہم نے اس کے لیے دوسرا راستہ یہ چنا ہے کہ مولانا صاحب تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے اور آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، اس میں چھپنے والی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور ہم نے ان کو دیکھیں جو ایک نوٹس ہوتا ہے قسم کا، نوٹس بھی ان کو جاری کیا کہ آپ فوری طور پہ مستعفی ہو جائے۔ اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر دوسرا راستہ تو ہے ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ مولانا صاحب آ جائیں گے، چونکہ جو الیکشن کمیشن میں جو بھی کارسپونڈنس ہوتی ہے وہ مولانا صاحب کے ہی دستخط سے ہوتی ہے، اس لیے ان کے آنے پہ سارے معاملات ہوں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ان کے غیر موجودگی میں ہوا، البتہ ان کی ہدایات تھی، ان کے انسٹرکشن تھی، جس پہ انہیں فوری طور پہ ہم نے جماعت سے خارج کیا۔ اچھا سر، 23-24 کو آپ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں ٹائم فریم دیں گے یا فوری طور پر میدان عمل میں نکلنے کی کوشش کریں گے؟ اور کیا محمود خان اچکزئی صاحب کے بھی کوئی آپ سے رابطے ہوئے ہیں متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے؟ خان صاحب آئے تھے ہمارے پاس اور کھانا بھی ہم لوگوں نے اکٹھے کھایا، اور ہم نے چونکہ ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے پھر شکریہ ادا کرنے بھی تشریف لائے تھے۔ خان صاحب سے ہمارے رابطے بہت پرانے ہیں اور رہتے ہیں، کسی ایجنڈے کے بغیر بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور کسی بغیر طے شدہ امور کے بغیر بھی وہ تشریف لے آتے ہیں، طے شدہ ٹائم کے بغیر بھی، تو انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، ان سے ایک رشتہ تعلق ہے۔ باقی آگے تحریک کیسے چلنی ہے، کیا ہونا ہے، ہم نے پارٹیسپیٹ اس تحریک میں کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے طور پہ چلانی ہے، ان دوستوں کے ساتھ مل کے چلانی ہے، یہ سارے معاملات ہمارے انشاءاللہ شورا کے اجلاس میں معاملات طے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس معاملے میں خبر دیں گے انشاءاللہ۔ غوری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 27ویں یعنی ترمیم ہو چکی اور 28ویں کی اب جو ہے وہ ہم بازگشت سن رہے ہیں، آپ کے جو قانونی دماغ ہیں، جو کامران مرتضیٰ صاحب، ان کو بھی ہم نے ان سے بات ہوئی 2 دن قبل، انہوں نے بات کی، بڑا سخت لہجہ ہے ان کا 27ویں آئینی ترمیم، وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، یا بہت بڑے پیمانے پر جو عدلیہ کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ 23 کو جو آپ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ موومنٹ یا جو بھی معاملہ ہونا ہے، کہ کوئی ایسا ٹرن آ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آ جائیں یا سڑکوں پہ آ جائیں، یا پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک لانگ مارچ کیا بلکہ دھرنا کیا، ایسی کوئی سچویشن بن سکتی ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں آپ کو کہ یہ معاملات تو سارے ہمارے 23 کی اس میں اجلاس میں طے ہوں گے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے بارے میں، تو یہ 26ویں ترمیم میں یہ کلاسز ہم نے ان سے ڈیلیٹ کرائی تھی اور ہمارے درمیان سارے معاملات طے ہو گئے تھے، ایک کمٹمنٹ تھی۔ اب انہوں نے مس کمٹمنٹ کی، اپنے کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے، نہ صرف پیچھے ہٹے بلکہ انہوں نے میرے گھر میں نقبزنی بھی کی اور جاتے ہوئے میرا ایک ووٹ بھی لے گئے۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں چیز غائب ہوگی، ہم تو کہتے ہیں برآمد بھی ہوگی، آپ نے ان سے ووٹ بھی لے لیا۔ تو حکومت کا یہ جو رویہ ہے، حکومت نے یہ جو کچھ کیا ہے، رانا صاحب 90s کے دور میں لگتا ہے ہم پیچھے چلے گئے، جو کچھ یہ کرتے رہے وہی اسٹائل، اب ضمیر کی آواز ان کی جاگنی شروع ہو گئی ہے۔ جب عمران خان صاحب کے دور میں تھے اس وقت تو جمہوریت کے راگ الاپتے تھے، آئین پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے تھے، جمہوریت کے مستحکم ہونے کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب وہ سب ضمیر کی آوازیں بھی ان کو یاد آنے لگی ہیں، وہ سب کچھ وہ کرنے لگے ہیں جس سے وہ آئین کو انہوں نے اس وقت مذاق بنا دیا ہے، آئین پاکستان کو غوری صاحب اس میں ایک وجہ بھی ہے، وہ وجہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے، اس پہ اپنی رائے دیجئے، کیونکہ ماضی قریب میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی معاملات رہے، کسی دفعہ نون لیگ اور کسی دفعہ پیپلز پارٹی مولانا صاحب کو آپ لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، تو شاید انہوں نے یہ پرسیو کر لیا تھا کہ چلے کوئی نہیں، بعد میں مولانا صاحب کو منا لیں گے، کیونکہ ماضی قریب میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس دفعہ زیادہ سختی ہو گئی، یا ایسا معاملہ ہو گیا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، اس وقت بھی 27ویں یعنی ترمیم پہ بھی حکومتی لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے،
कराची में भी मौलाना साहब के राब्ते में रात 2:30-3 बजे तक एक इंतहाई जिम्मेदार जो वफाकी हुकूमत के लोग वहाँ थे, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद वो इस्लामाबाद में भी एन इलेक्शन की रात 2:30-3 बजे तक हमारी पार्लिमानी पार्टी और जिम्मेदार जो थे उनके साथ बैठे रहे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल अटल और दुरुस्त मौक़िफ़ था कि चंद माह पहले जो आपने हमसे कंसेंसस से एक चीज़ें तय कर ली, हम उन पे आपके साथ नहीं जा सकते। अलबत्ता हमने यहाँ तक तो हमने कहा था कि अगर कोई अदारे के अंदर इंतजामी मामला हैं उन पर गौर ख़ौस किया जा सकता है, उन पर बात हो सकती है कि किसी नए आज के तकाज़ों के मुताबिक कोई अदारे के अंदर बात करनी है तो हम उसमें बात कर लेते हैं, तो तरमीमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं माहौल और हालात के तहत, इंतजामी मामला पे बात हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल ही इस बात पे उन्होंने एक तरफा फिर डिसीजन लिया, मेरा ख्याल उनके पास नंबर गेम पूरा था, वो भी जरा वो पंजाबी में कहते हैं जी तब तो लूट फेरना क्या जी, राणा साहब आप बताएंगे, तो वो भी जरा हमें थोड़ा सा इस हद तक थे कि ये नाराज ज्यादा ना हो जाए, हुज्जत तमाम मनाने में लगे रहे। लेकिन जी हुज्जत तमाम, उर्दू में हुज्जत तमाम कर रहे थे और उन्होंने वो की आखिरी वक्त तक की। मैं इसमें बिल्कुल आपके प्रोग्राम में शायद पहले किसी ने कहा या नहीं कहा, कामरान साहब ने बताया या नहीं बताया, आखिरी वक्त तक राब्ते में थे। लेकर हमने उनकी बात पे अपना अटल रहे, अपनी बात पे। हमारी पार्टी का डिसीजन था, मौलाना साहब से मशवरा हुआ था, पार्लिमानी पार्टी में हुआ था कि हम उन बातों पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जो बातें 1 साल पहले हमारी तय हुई थी। हालांकि आईनी अदालत तो मिसाक जमहूरियत में हमने भी साइन की थी, लेकिन वो उस वक्त की बात थी, 1 साल पहले इस पे हम पीछे हट गए थे और बेंच पे आ गए थे और एक कंसेंसस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनको वो याद है जो आज से 2 दहाइयां पहले हुआ था, ये याद। जी कंप्लीट कर कि हमें इमरान खान से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, इमरान खान से कोई जाती लड़ाई या इक़्तिदार की लड़ाई या कोई जायदाद और प्रॉपर्टी की लड़ाई, जो खानदानी लड़ाई तो नहीं थी। खान साहब से लड़ाई हमारी उनकी उन पॉलिसियों से थी जिन पॉलिसियों से हम समझते थे। जी ठीक है, असलम गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। राणा साहब, वैसे तो गौरी साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारी लड़ाई पॉलिसियों के ऊपर थी, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिसियों के ऊपर ही इनकी नून लीग से या पीपल्स पार्टी से इस वक्त जो है दूरियां हैं, उतनी दूरियां होंगी जितनी खान साहब के साथ थी या बानी पीटीआई से थी? अच्छा, उनके साथ दूरियां थोड़ी थी, आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि दोस्ती नहीं थी। दोस्ती नहीं थी ना। अच्छा इनके साथ दोस्ती बड़ी थी, याराना था। मौलाना साहब ने मियाँ नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने में मौलाना साहब का बड़ा अहम किरदार है। इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देने में मौलाना साहब का बड़ा अहम किरदार है। उस हुकूमत को तब्दील करने में मौलाना साहब पूरे इस्तेमाल किया गया मौलाना साहब को। फिर उसके बाद आने वाले जो जितने मामलात थे, लेकिन मौलाना साहब के साथ पहला हाथ हुआ इलेक्शन में, जब मौलाना साहब की जमात खुद कहती है कि हमें तो इन्होंने सीट एडजस्टमेंट पे भी नहीं तैयार हुए। हाँ जी ठीक है। उसके बाद दूसरा हाथ हुआ, जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया। फिर तीसरा हाथ मौलाना साहब से फिर इन्होंने कर दिया। उस वक्त जब केपीके में इलेक्शन था, कहा गया कि आप, उन्होंने खुद कहा ना हमारे प्रोग्राम में कि इन लोगों ने कहा आके कि जनाब आप पिटीशन दायर करें, ये हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर वाला मामला, अली अमीन गंडा। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में आप देखें ये सारा कुछ होता रहा। अब आके अब मौलाना साहब के पास भी रास्ता कोई नहीं है। मौलाना साहब ने जो बात की उस पर वो स्टैंड ले रहे हैं और मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, इसलिए कि अब जो आने वाले दिन है ना, मैंने उससे आपको कहा कि सियासी खिचड़ी पक गई है। अब देखना यह है कि ये देग उल्टती है या इस देग में कुछ और होता है। अच्छा। ये कुछ ना कुछ ज़रूर होना है। तो लेकिन ये आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि हालात किसी की फेवर में होंगे। तो मेरे पास तो ये इतला है कि शायद 2 बड़ी सियासी शख्सियात सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करते। अच्छा, मैं नाम भी बता दूंगा, ज़रा कुछ दिन गुजरने दें, नाम भी बता दूंगा। अच्छा रान साहब, लेकिन वज़ीर आला केपी जो है उन्होंने बड़ी अहम बात की है। वो कह रहे हैं मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जो वज़ीर आला केपी को पता है, लेकिन बाकी जो हुकूमती जमातें हैं मरकज़ में, इत्तेहादी हैं, उनको इसका इल्म नहीं है? बात यह है कि ये मैं आपको एक बात बता दूँ, वज़ीर आला केपी ने जो बात की ये दुरुस्त कही है। वो सब मैं बता रहा हूँ कि इंतज़ार हो रहा है। उस वक्त तक एक तो कॉल नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा, और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। आपको पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।